नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह रजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रही हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। तो आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम। शुक्रिया। तो नाज़रीन, सनीचर है और अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत यकीनी तौर पर आप सबको भी इंतज़ार रहता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी जलील क़द्र सहाबी की ज़िंदगी, उनके हयात, उनके कारनामों के बारे में जानने का। तो इस सिलसिले में आज हमने एक ऐसी ही जलील क़द्र हस्ती का इंतखाब किया है, साबिक़ून अव्वलून में शुमार होता है। साथ ही साथ न सिर्फ ये कि आप बल्कि आपका पूरा कुनबा, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनकी जो इस्लाम के तय क़ुरबानियाँ हैं, इस्लाम की राह में जो मसाइब और तकालीफ़ इन्होंने बर्दाश्त की हैं, उन्हें आब-ए-ज़र से लिखा जाए तो भी कम है। ये वो अल्लाह ताला के मुक़द्दस बंदे हैं जो उन्होंने इस्लाम को न सिर्फ ये कि पहले मौका जैसे उनको मिला उस वक्त कबूल किया, बल्कि इस्लाम की राह में जब जब क़ुरबानियाँ देने का वक्त आया, जब जब अपनी इस्तकामत को ज़ाहिर करने का वक्त आया, तो इनके जो पाए सबात है उसमें कहीं भी जो है ज़रा सा भी मुतज़लज़ल नहीं हुए इनके पाए सबात। हम बात कर रहे हैं हज़रत यासिर बिन आमिर की। आपने हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तज़किरा सुना, ये उनके वालिद हैं। तो आपका ताल्लुक़ जो था वो यमन से था। यमन में अपने एक छोटे भाई की तलाश में अपने दो भाइयों के साथ आप मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाते हैं। बक़िया दो भाई हारिस और मालिक तो चले जाते हैं, लेकिन हज़रत यासिर अलैहिस्सलाम, हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा में रह जाते हैं और यहाँ आप दीन हक़ कबूल करते हैं। और किस तरह न सिर्फ ये कि आप बल्कि आपका पूरा कुनबा इस्लाम की राह में बेशुमार बेशबहा कुर्बानियाँ देता है, बल्कि अपनी जान भी जान आफरीन के सुपुर्द कर देता है। आइए आपकी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात और उन तमाम मसाइब और शदायत का ज़िक्र मौलाना साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। मौलाना साहब, बहुत दिलदोज़ दास्तान है हक़ के इन मतवालों की। कहते हैं कि हक़ की राह आसान नहीं, हक़ में कुर्बानी होती है, जो बात ज़ुबान से कहते हो चाहते के निभानी होती है। तो इस्लाम की जो डगर है वो सिराते मुस्तकीम कहते हैं बहुत आसान है, जगह जगह रुकावटें हैं, कुर्बानियाँ हैं। वो लोग जिन्होंने अव्वल दौर में इस्लाम कबूल किया, उनका मकाम और मर्तबा या उनके राह में आने वाली दुश्वारियाँ, मसाइब यकीनी तौर पर पहाड़ से किसी कम नहीं थी। उसमें इस खानवादे का क्या कंट्रीब्यूशन है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। बिल्कुल, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। किसी भी बड़े मकसद के लिए कुछ ऐसे जियालों, कुछ ऐसे दीवानों, कुछ ऐसे खुदा मस्त लोगों की ज़रूरत होती है जो अपनी ज़िंदगी, अपने मफादात, अपने राहत व आराम, हर चीज़ को क़ुरबान करके मकसद को अपने ऊपर ओढ़ लें, उसी का ओढ़ना बिछोना बना लें, उसको मकसद ज़िंदगी बना लें और ये तक न सोचें कि इसका नतीजा कुछ निकलेगा भी या नहीं। नतीजे से बेपरवाह होते हैं ऐसे लोग। जो इमारत बनती है उसमें जो बुनियाद के पत्थर होते हैं वो हमेशा के लिए अंदर दफन हो जाते हैं। ऊपर क्या शानदार इमारत बनी, क्या उसके मेहराबें बनी, क्या उसमें कलश लगाए गए, उनको उससे कोई मतलब नहीं। उनको कभी कोई नहीं देखेगा, लेकिन पूरी इमारत उन्हीं की पीठ पर खड़ी हुई होती है। इसी तरीके से ये हजरात जो शुरू में सताए गए, ख़त्म कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, अज़ियतें दी गई, इन्हें बज़ाहिर असबाब, यूँ तो इनके रूह को खुदा पाक ने सब कुछ बताया होगा, लेकिन बज़ाहिर असबाब इनको नहीं मालूम कि इस्लाम चला आगे या नहीं चला। बिल्कुल। दुनिया के हिसाब से तो हम देखें कि इस्लाम जिसके लिए हमने कुर्बानी दी थी वो आगे बढ़ा या वहीं फना हो गया। दुश्मनों की कोशिशें कामयाब हुई या इस्लाम की कोशिशें कामयाब हुई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मकाम मिला, ये इनको देखने का मौका नहीं मिला। कुरान मजीद नाजिल हुआ, कितना हुआ, चंद आयतें इनके सामने आई थी, उसके बाद तो कुरान मजीद ही इनके सामने सारा नहीं आया। लेकिन इनका ईमान, जो पूरा कुरान मजीद नाजिल होने के बाद जिन्होंने ईमान कबूल किया और सारा इस्लाम कबूल किया, सारा कुरान माना, उससे ज़्यादा ताकतवर है इनका जो चंद आयतें उस वक्त नाजिल हुई थी।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 7 آدمی تھے جنہوں نے اسلام کا علل اعنان اظہار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تو چھپ چھپ کے سب عبادت کرتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. ایک وقت آیا کہ سب نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صدیق اکبر, ان 2 کو تو بچانے والے, حفاظت کرنے والے ان کے خاندان تھے. اور جب کسی کا کوئی خاندان مضبوط ہوتا ہے تو جرأت کوئی کرتا بھی نہیں ہے زیادہ. پھر بھی کافی ستائے گئے, لیکن اتنا نہیں ستائے گئے. یہ چند لوگ, حد سے زیادہ ان کو ستایا گیا. کوئی ان کا دیکھنے بھالنے والا نہیں تھا, ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے ان کا قبیلہ تھا, لیکن یہ دونوں حضرات مل کے ان کو نہیں بچا سکتے تھے. جب کبھی ان کو اذیتیں دی جاتی تھیں, دھوپ میں تپتی ہوئی دھوپ, ہمارے ہندوستان کی بات نہیں ہو رہی ہے, وہاں جب خط استوا پر سورج ہوتا ہے, جہاں بغیر جوتے چپل کے پاؤں رکھنا, پاؤں کی چمڑی جو ہے زیادہ ہوتی, مضبوط ہوتی ہے جسم کے باقی حصوں کے مقابلے میں, وہاں آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے. وہاں پر ان کو ننگا کر کے لٹا دیا جاتا تھا. ان کے اوپر بڑے بڑے بھاری پتھر تپتے ہوئے رکھ دیے جاتے تھے, اور ان سے کہا جاتا تھا, اور نہ صرف یہ کہ یہ چپ ہو گئے ہوں, بلکہ اعلان کرتے تھے, حق کا اعلان کرتے تھے, لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا اعلان کرتے تھے. یہاں تک کہ ابو جہل نے ان کی اہلیہ, حضرت یاسر کی اہلیہ کو برچھا شرمگاہ میں مار کر شہید کر دیا. کوئی کچھ نہیں بول سکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھیں اور حضور وہاں سے گزرتے تھے تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے, صبرن یا آل یاسر, صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, جنت میں ملاقات ہوگی, صبر کرتے رہو. اور صبر ہی کرتے کرتے ان کی زندگی ختم ہو گئی. اور حضرت سمیہ جو شہید کیا تھا, جس کو ان کو ابو جہل نے, جب بدر کے میدان میں چند سال کے بعد بدر کے میدان میں وہ ہلاک ہوا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار سے کہا تھا کہ عمار, تمہاری ماں کا قتل کرنے والا قتلہ اللہ, اس کو اللہ نے قتل کر دیا. بالکل مولانا صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے, جیسے آپ نے ابھی حضرت ابوبکر صدیق کا حوالہ دیا, لیکن ہم جب بقیہ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے جو سماج کے بہت پسماندہ طبقے سے آتے تھے, غلام تھے, کنیز تھیں, باندھی تھی. اب حضرت بلال کو دیکھیے, حضرت صہیب رومی کو دیکھیے, حضرت یاسر کو دیکھیے, ان کی زوجہ کو دیکھیے, حضرت خباب کو دیکھیے. حضرت, جہاں تک ہم حضرت یاسر کی بات کرتے ہیں, آپ یمن کے رہنے والے تھے, کہتے ہیں کہ یہ 4 بھائی تھے. ایک چھوٹا بھائی جو انہیں بہت پیارا تھا وہ کہیں گم ہو گیا. اب بقیہ بھائیوں نے کہا کہ ہم چل کے اپنے بھائی کو تلاش کرتے ہیں. ڈھونڈتے 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 یہ 3 بھائی جو تھے یہ مکہ مکرمہ آتے ہیں. 2 بھائی, جیسے کہ ابتدا میں کہا کہ حضرت یاسر کے جو 2 بھائی تھے حارث اور مالک, یہ واپس چلے جاتے ہیں, لیکن حضرت یاسر یہیں رک جاتے ہیں. اور جب ایک بنی مخزوم کا ایک شخص تھے ابو حذیفہ, جن کی امان طلب کی, کیونکہ باہر سے آنے والے لوگ کسی کی امان کے بغیر نہیں رہ پاتے تھے, اب ان سے امان لی. انہوں نے اپنی جو کنیز تھی حضرت سمیہ بنت خیاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے شادی کر دی ان کی. اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بیٹے دیے. 2 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام بہت مشہور ہے حضرت عمار کا, دوسرے بیٹے کا تذکرہ ہم آپ سے ضرور جانیں گے. لیکن یہ پورا کنبہ بہت ہی سعادت مند تھا, یعنی سابقون الاولون. اور یہ جانتے ہوئے کہ ہم بے بس ہیں, بے کس ہیں, لاچار ہیں, مجبور ہیں, انہوں نے رسول پاک کی دعوت پر لبیک کہا. اور یہ جانتے تھے کہ ہم ستائے جائیں گے اور حد درجہ ستائے جائیں گے. ابھی دیکھ, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو برچھی مار کر شہید کر دیا. اسی طرح جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اذیتیں دی جاتی تھیں اور رسول پاک دیکھ کر تڑپتے تھے, تو وہی بات کہتے تھے کہ صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ. یہ آپ دیکھیں کہ خوشبختی کی علامت کے 10 مبشرہ تو وہ ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی. اور یہ وہ کنبہ ہے جسے رسول اللہ نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی. تو ایک مرتبہ جب حضرت سمیہ کو شہید کر دیا تو حضرت یاسر گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ, اب ظلم کی انتہا ہو گئی ہے, اب جو ہمارے جو ہم پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے حد کر دی ہے, انتہا کر دی ہے. رسول پاک نے وہاں بھی دلاسا دیا. جب حضرت عمار کو تپتی ہوئی انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا تو ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی جو دعائے خیر کی تھی, حضرت یاسر کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ جس طرح حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی,
اسی طرح آگ ٹھنڈی ہو جائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حد درجہ مجبور تھے کہ دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ہمیں دعا کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. لیکن اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی دی ان کو، ہاں، اللہم اغفر آل یاسر وقد فعلتا، اے پروردگار خاندان یاسر کی مغفرت فرما اور تو نے مغفرت کر دی ہے. یہ بشارت بھی ایک خاص چیز ہے. اور وہ شہادت جو حضرت سمیہ کی ہے، وہ چند روز پہلے ہمارے کسی ناظر نے خواتین کی عظمت کے بارے میں سوال کیا تھا. ایک ان عظمتوں میں یہ بھی ٹانک لیجئے، محفوظ کر لیجئے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلی شہادت ایک خاتون نے دی ہے، بالکل جو حضرت سمیہ ہیں. بالکل. اور ان کے قتل کرنے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتلہ اللہ کہا تھا. اللہ نے قتل کر دیا ابو جہل کو. ظاہر ہے کسی انسان کے ہاتھوں قتل ہوا تھا وہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ تمہاری اماں کے قاتل کو اللہ نے قتل کر دیا ہے. بدر کے میدان میں وہ بدلہ لیا گیا. کبھی کے تھپے کبھی جلائے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ کے ہاتھ سارے کام ہو جائیں. لیکن ایک بڑا سبق یہ سارے واقعات جو ہم لوگ سناتے ہیں اور صحابہ کرام کی زندگی کے نمونے جو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، یہ صرف قصہ کہانی نہیں ہے. اس کے اندر ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، ان کے خون سے یہ دیوار تیار ہوئی ہے جس کا نام اسلام ہے. اور ہم اب سے پہلے ہم ہندوستان کی تاریخ میں دیکھ لیں، جتنے لوگوں نے قربانیاں دیں، جو جلیانوالے باغ میں کتنے لوگ شہید کر دیے گئے، کتنے سینکڑوں درختوں کے اوپر لاشیں لٹکا کر چھوڑ دی گئیں. وہ لوگ جو شہید ہوئے اور جو دنیا سے چلے گئے، انہیں کیا معلوم ہندوستان آزاد ہوا نہیں ہوا اور کیا یہاں کامیابیاں ہوئیں اور کیا ہوا، یہ کچھ نہیں معلوم. لیکن ہم جو ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، اس میں ان لوگوں کی قربانیاں کو دخل ہے. اسی طریقے سے اسلام کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دیں، ایک مرتبہ ہم نے وہ واقعہ سنایا تھا حضرت خباب کا بھی، اسی طرح کا واقعہ حضرت عمار کا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ دینے کے لیے جو ان کی کمر میں تکلیف دی گئی، ان کو ستایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا. حضرت خباب ایک مرتبہ جب حضرت عمر نے اپنے خلافت کے زمانے میں ان سے کہا سب لوگوں کی موجودگی میں کہ ذرا اپنا کرتا پیٹھ سے کھولیے، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ حکم نہ دیجیے، میں نہیں چاہتا کہ جو قربانی ہم نے اللہ کے لیے دی ہے اس کی نمائش کرے. لیکن حضرت عمر چاہتے تھے لوگوں کو پتہ چلے کہ ان لوگوں کی اہمیت کیا ہے، جنہیں تم 2 ٹکے کا آدمی سمجھتے ہو، یہ کتنے اہم ہیں اسلام کے لیے اور اسلام کی عظمت کے لیے. انہوں نے حکماً ان کو کہا کہ نہیں کرتا کھولیے. انہوں نے کرتا کھولا تو 4 انگل جگہ صحیح سلامت نہیں تھی، کہیں سے ہڈی چمک رہی ہے، کہیں سے سفید ہو رہا ہے، کہیں کھال سمٹ کر گٹھلی سی بن گئی ہے. ساری کمر کا حال یہ تھا. حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا کہ ان لوگوں کو جو میں اہمیت دیتا ہوں اس بات کی وجہ سے دیتا ہوں، آج جس گدی پر عمر بیٹھا ہوا ہے اور جس عظمت اسلام کے اندر ہم خوش ہو رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے بل پر آئی ہے. تو حضرت عمار ہوں یا ان کے والد حضرت یاسر ہوں، حضرت سمیہ ہوں، ان کے ایک بھائی چھوٹے بھائی عبداللہ تھے جو ہجرت سے پہلے ہی وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. یہ 4 خاندان کے 4 فرد، 2 بیٹے اور 1 ماں باپ، انہوں نے جتنی اذیتیں جھیلی ہیں، چند لوگ ہیں جو ان کی برابری کر سکتے ہیں تکلیفیں اٹھانے میں. آج جو کچھ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، ہم احسان مند ہیں، اور ہر مومن احسان مند ہے ایسے تمام لوگوں کا جنہوں نے یہ قربانیاں پیش کر کے اسلام کے درخت کو شجر سایہ دار بنایا، اور اس کے چھایا میں ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہاں کہاں تک اس کی نعمتیں پہنچ رہی ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. بالکل مولانا صاحب. اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح شہید کر دیا گیا جس طرح حضرت سمیہ کو شہید کیا. یہ بھی تکلیفیں اٹھا کر اپنی جان انہوں نے جان آفرین کے سپرد کر دی، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی. اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جب تک اسلام کا نام باقی ہے انشاءاللہ تب تک ان قربانیوں کو لوگ یاد کرتے رہیں گے. وہ ایک شعر ہے نا کہ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. تو یہ وہ راہ ہے مولانا صاحب جس پہ نہ جانے کتنی قربانیوں کے ایسے انمٹ نقوش ثبت ہیں جو قندیلوں کے مانند، جو چراغوں کے مانند اس راہ کو منور کرتے رہیں گے. اور اس کے اندر آزاد اور غلام کی بھی کوئی تقسیم نہیں ہے، مرد اور عورت کی بھی کوئی تقسیم نہیں ہے. جس کو خدا پاک قبول کر لے پیا، جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو اپنے دین کی عظمت و بلندی کے لیے قبول کر لیا وہ 10,000 سعادتوں کے مالک ہیں. بعد کی نعمتوں میں ان کو کچھ حصہ ملا نہ ملا، فتوحات سے ان کو کچھ حصہ پہنچا نہیں پہنچا، کس علاقے کے فتوحات میں ان کو کیا
کارنامہ ہوا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں. حضرت خالد بن ولید اس وقت کہیں تھے بھی نہیں، نام نشان بھی نہیں تھا جہاں یہ قربانی دے کے دنیا سے جا بھی چکے تھے. تو بعد کے لوگ آتے رہے. حضرت عمر بھی اس کے بہت بعد میں اسلام میں آئے ہیں، لیکن ہر آدمی نے اپنے اپنے حصے کا کام کر دیا. لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ بالکل بنیاد کا پتھر ہے. اسلام کی بنیادوں میں، جڑوں میں یہ لوگ رکھے ہوئے ہیں. ان کے پیٹھ کے اوپر یہ ساری اسلام کی عظمت کھڑی ہوئی ہے. بالکل مولانا صاحب. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے بات کر لیتے ہیں. شمع صاحبہ بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے. سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں. جی پہلا سوال. جو خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی خواب سنائیے. جی مجھے 15 دن ہو گئے، وہ آپ کا فون نہیں مل رہا تھا. جی خواب بتائیے اپنا. جی میں نے قرآن شریف کو دیکھا. میرا لڑکا ہے 10 سال کا، اور اس سے قرآن شریف گر گئی جی گوبر میں. اچھا، اللہ خیر کا معاملہ کرے. جی دوسرا سوال. اور جی جیسے گھر میں فوٹو وغیرہ لگا لیتے ہیں، فریم جیسے گھر میں فوٹو لگا لیتے ہیں، جی یہ ٹھیک ہے جی یہ گناہ ہے؟ انسان کی فوٹو ہے جی، مطلب جیسے فوٹو لگا لیتے ہیں، جیسے اپنے لگا لیتے ہیں فریم میں. ہاں بتا دیں گے. چلیں بہتر. ریحانہ صاحبہ مہاراشٹر سے، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو دعا کی درخواست ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت کنت من الظالمین، یہ ہر نماز میں جیسا ہم پڑھتے ہیں، تو یعنی بہت سے لوگ بولتے کہ یہ آیت بہت اچھی ہے، اس کو بہت ادب سے پڑھنا چاہیے، تو کیا یہ غلط ہے کہ جو میں ہر نماز میں ایک تسبیح پڑھتی ہوں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج میرا بیٹا ٹی وی دیکھ رہا، اور وہ بال بڑے بڑے جیسے آج کل لڑکے لوگ رکھتے ہیں، بولتے کہ نہیں فیشن چلی. میں چاہتی ہوں کہ مولانا صاحب اسے سمجھائے کہ یہ کیسا ہے بالوں کا. بہتر. جی مولانا صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق و بعضن و قصر و بعضن ترک و بعضن اس کو منع کیا ہے. جس سر کا کچھ حصہ مونڈ دیا جائے، کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے، اس کو منع فرمایا ہے. عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ سر کے بیچ و بیچ حصہ ایک تکون سا بنا دیا کرتے تھے، کبھی کچھ اور بناتے تھے. اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس لیے سارے بال ایک سے ہونے چاہیے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. تو ایک تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرے یہ کہ ان بالوں کو آج کل کچھ زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کو گندا سندا بھی رکھتے ہیں، اس کو دھوتے ہوتے بھی نہیں ہیں، اس میں میل کچیل، یہ ساری چیزیں اسلام سے میل نہیں کھاتی، انسانیت شرافت سے میل نہیں کھاتی. بھلے آدمیوں کی طرح سے رہنا چاہیے. آدمی مناسب بال ہوں، بہت زیادہ بال بھی یہ اصل میں ایک کھیتی ہے، اور اس کی زمین ہمارا سر ہے، تو ہمارے سر سے ہی تو غذا لیتا ہے. وہ جس طرح پیڑ زمین سے غذا لیتے ہیں، اس طرح یہ بال ہمارے سر سے غذا لیتے ہیں. تو اپنے سر کی غذا انہیں کیوں دیں؟ ہم چھوٹے بال رکھیں تاکہ تھوڑا سا غذا لے لیں وہ. تو ایک تو یہ چیز ضروری ہے. اور دوسرا پہلا سوال کیا تھا ان کا؟ پہلا سوال آیت کریمہ کے تعلق سے. دیکھیے آیت کریمہ جو ہے، سارا قرآن مجید بہت باعظمت ہے، اس کا ساری آیتیں بہت اہم ہیں. اس لیے ایسا سوچنا ٹھیک نہیں ہے کہ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو نہیں پڑھنا. اہم ہے تو اور پڑھنا چاہیے. آیت الکرسی ہے، بہت ساری آیتیں ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم بتایا. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں، وہ بھی بہت اہم ہیں. تو اہمیت کی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے. البتہ ان کے کہنے کا شاید مقصد یہ ہوگا کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا یہ کچھ زیادہ مقدار ہے آیت کریمہ کے لیے. اس لیے کچھ کم کر کے اور کچھ دوسری چیز بڑھا دیجئے. درود شریف پڑھا دیجئے، استغفار بڑھا دیجئے، کچھ اور آیتیں پڑھ لیجئے. آیت وہ آیت الکرسی جو ہے وہ ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے. وہ پابندی سے شروع کر دیجئے. ویسے کوئی حرج نہیں، اگر آپ ایک تسبیح بھی پڑھتے رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں کسی بھی لحاظ سے. جی مولانا صاحب، جہاں تک ان کے بیٹے کا تعلق ہے، 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آپ یہ ضرور بتا دیجئے گفتگو کے دوران کہ وہ فیشن جو انسان کو مہذب بنائے، وہ خوبصورت لگتا ہے، دلکش اور دل پذیر لگتا ہے، اور وہ فیشن جو انسان کو بے ہنگم سا دکھائے، بھدا دکھائے، بھونڈا دکھائے، اس کی شخصیت میں ایک کشش کی جگہ ایک مذاق سا پیدا کر دے، تو وہ فیشن مذاق سا پیدا کر دے. دوسرے کہ دنیا بھر سے لوگ لا کے فیشن لا رہے ہیں. کوئی پھٹے ہوئے پاجامے پہن کے پھر رہا ہے، کوئی آدمی آدھے بال ادھر لٹک رہے ہیں، آدھے منڈے ہوئے ہیں. یہ اپنے آپ کو بے ہنگم سا بنا دینا اور ایک کارٹون بنا لینا، یہ کوئی
شرافت کی چیز نہیں ہے. بالکل جو دیکھنے میں خوبصورت لگے فیشن وہی ہے, اور اس میں مہذب ہونا بہت ضروری ہے, تہذیب ضروری ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے جدا کرتا ہے. سمیر ہیں کولکتہ سے. جی بھائی بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو قنوت نازلہ ہم لوگ پڑھتے ہیں فجر کے وقت جی دوسری رکعت میں, تو اس میں کیا ہم لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے یا پھر ہاتھ نیچے رکھنا ہے؟ بہتر. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دعاؤں کے درمیان جیسے ہم لوگ اجتماعی دعا کے درمیان آمین کہتے ہیں, تو کیا اس وقت دعائے نازلہ میں بھی آمین کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ بہتر, بہت شکریہ. عائشہ سے بات کر لیں پھر آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. جی بتائیے عائشہ سوال کیا ہے؟ عائشہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جی میرے 2 سوال ہیں. ایک تو میرا بیٹا حیدرآباد گیا ہے پڑھائی کے لیے, کورس بڑی مطلب کوئی کام نہیں کر رہا تھا وہ 25 سال سے, اور انجینئرنگ کر لی ہے لیکن کورس کے لیے گیا ہے, تو ایک تو اسے بہت لگتی رہتی ہے, تو اس کی حفاظت کے لیے آپ کوئی دعا بتا دیجیے ہم کو کہ مطلب وہاں اچھے سے رہے, اچھے سے بھی پڑھائی کرے اور سب چیزیں مطلب وہ پڑھ کے آئے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر اپن پڑھتے ہیں تو وہ کتنے دن پڑھنا چاہیے کسی چیز کے لیے؟ ہاں جیسے کوئی کام ہو گیا ہے, آپ کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا حج کا آ گیا ہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہاں جائیں تو کوئی غلطی نہ ہو ہم سے, تو یہ بھی دعا کریے آپ لوگ کہ ہمارا ارکان سب اچھے سے ہو جائیں, اور تو سب اچھے سے مطلب ہم وہ کریں, ہمیں اس زمین پہ جا کے ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی وہ نہیں, تو یہ بھی بتا دیجیے انشاءاللہ. بھائی نے جی بہتر, بھائی نے جو 2 سوال قنوت نازلہ کے متعلق کیے, مولانا صاحب آپ کی رہنمائی درکار ہے. دیکھیے قنوت نازلہ جو ہے وہ ایک دعا ہے, اور دعا کے لیے امام شافعی اور بعض حضرات تو دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں, قنوت نازلہ میں بھی جب وہ پڑھتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ کا طریقہ وہ ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے. اس لیے جیسے ہاتھ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد جیسے ہاتھ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, اسی طرح لٹکے لٹکے امام صاحب وہ دعا پڑھتے رہیں گے, اور آپ دھیمی آواز میں آمین آمین کہتے رہیے. آمین ضرور کہنا چاہیے لیکن ہلکی آواز میں آمین کہیے, انشاءاللہ تعالیٰ یہی طریقہ ٹھیک ہے. جی اب انہوں نے جیسے کہا کہ بیٹا گیا ہے حیدرآباد, دل بھی لگے اور وہ اپنا کورس مکمل کر لے, حفاظت کے لیے بھی کوئی دعا مولانا صاحب؟ دیکھیے ایک تو آپ اللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین یہ پڑھ لیا کریں, اور اس بچے کو بھی بتا دیں. اور آیت الکرسی حفاظت کے لیے بہت اچھی چیز ہے, اس بچے کو بھی آپ فون کر کے بتا دیجئے کہ وہ صبح شام آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کرے. اللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ وہ پڑھ لیا کرے, اور آپ بھی نماز حاجت پڑھ کر اس کے لیے دعا کریں گی انشاءاللہ تعالی. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے اس کے مقصد میں کامیاب کرے اور کامیابی کے ساتھ لوٹ کر آپ کے پاس آئے. جی یہ حج کے لیے جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کا یہ سوچنا کہ ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے, یہی آپ کو روکنے کا کام کرے گا. بے ادبی انشاءاللہ تعالی نہیں ہونے دے گا. باقی ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ اس مقام کی عظمت کا حق کوئی بھی کبھی ادا کر ہی نہیں سکتا, اس لیے وہاں پہنچنے کے بعد بار بار استغفار کرتے رہیے کہ پروردگار ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی کی نیکیاں اکارت ہو جائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی کی موجودگی میں ان کی آواز سے تمہاری آواز اگر اونچی ہو گئی تو ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی. وہ ایسا مقام ہے, اس لیے وہاں ڈرتے رہیے, اور اس کے بعد روزانہ شام کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجیے. پروردگار یہاں کے مقام کے لحاظ سے ہم عظمت و احترام کر ہی نہیں سکتے, کوئی بے ادبی ہوئی ہو تو ہم تو اس سے معافی چاہتے ہیں. چھپرا سے ایک بہن ہے, جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے بہن کی صدقہ کا پیسہ ایک مجبور لڑکی کا شادی بیاہ میں ہم کو دینا چاہیے, جس کا باپ نہیں رہے, ماں نہیں رہے بھی تو ان لوگ کا اتنا مطلب حیثیت نہیں ہے لڑکی لوگ کا شادی بیاہ میں, تو اس میں ہم کو دینا چاہیے. ہم ایک لڑکی کا شادی میں دے دیے تھے صدقہ کا پیسہ, تو یہ کیسا ہے؟ اور ایک سوال ہے کہ جو دنیا میں مصیبت ہے, کہ مصیبت کرنے کے لیے ہم صدقہ دیں تو وہ پیسہ ہم کس کے دیں, کون ایسا غریب کو دیں, کیسا مجبور کو دیں؟ بہتر بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھے سوالات ہیں. ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ قرآن پاک شاید بچے 10 سال کا بچہ ہے اور کچھ گوبر کا ذکر وہ تھا. ایک تو گر گیا ہے اور گوبر میں گرا ہے. جی جی
یہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کوئی بہت ہی سخت بے ادبی ہو رہی ہے آپ کے یہاں. قرآن مجید کی ہی ضروری نہیں ہے، اللہ کے کسی کلام کی، اللہ کی بات کی کوئی بہت بے ادبی ہو رہی ہے، معافی مانگیے اور ٹٹولیے سب طرف. کیا بے احتیاطی ہو رہی ہے، قرآن مجید کا ہی کوئی ورق یا کوئی پارا یا قرآن مجید ہی کہیں بے جگہ ڈال کے چھوڑ دیا ہے. اس کو دیکھ لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے نماز توبہ اور نماز پناہ پڑھ کر معافی بھی مانگیے. جی، تصویر آویزاں کرنا، فوٹو فریم وغیرہ. دیکھیے تصویر اگر کسی جاندار کی نہیں ہے، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، جھرنے ہیں، کسی دریا کا فوٹو لگایا ہے آپ نے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کسی جاندار کی، انسان کی تصویر ہو یا کسی جاندار کی، کسی جانور کی تصویر ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے. جی، امتیاز بھائی ہیں اور رئیسہ صاحبہ. رئیسہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، امتیاز بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں. جی فرمائیے. امتیاز بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ امتیاز بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. جی وعلیکم السلام، فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی ہاں، میرا کئی سوال ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ مولانا سے دعا کا التجا ہے. ضرور دعا کریں گے. جی، اللہ تعالیٰ ایک بچی کی شادی کے سلسلے میں وہ دعا جو بتاتے ہیں مولانا، اس کو میں کیا بہت دن کیا ہوں لیکن کامیابی نہیں ملی ہے. اور دوسری ایک میرا ناتی ہے 2 سال کا، وہ بولتا نہیں ہے، بولنا شروع کیا تھا لیکن اب بولتا نہیں ہے. اور یہ اپنے پروگرام میں نے سنا کہ جو لوگ گزر جاتے ہیں وہ دعا وعا نہیں کر سکتے ہیں. تو یا انبیاء کے لیے یا ولیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کیا؟ ٹھیک. جی اگلی کالر سے بات کر رہے ہیں رئیسہ صاحبہ، فرمائیے. السلام علیکم آپ کو اور مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام. ہاں، اور ایک تو نماز میں ہمارے لیے دعا کرنا، اور ایک مطلب یہ میرے کو مائکے کی مائکے میں سانپ بہت دکھائی دے رہے ہیں. کئی بار دیکھیے، کئی بار یہاں چھوٹے چھوٹے بچے دکھے. ٹھیک ہے، یہ خواب کیسا ہے؟ جی، اور آج رات کو ایک خواب آیا کہ میرے کو، میں سوتی ہوں کھاٹ پر، پھر میں آنکھ کھلی تو مجھے لگ رہا ہے کوئی غیر آدمی سوتا ہے میرے پاس. اور ایک سوال اور ہے، یہ گھر میں بچے نماز نہیں پڑھتے تو اس کے لیے کوئی دعائیں کہ بتا دے تو میں باندھ پڑھ کے پانی میں پلا دوں پھر وہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے، پہلے خواب لے لیں مولانا صاحب. دیکھیے وہ جو آپ نے دیکھا ہے آپ کے پاس کوئی غیر آدمی بیٹھا ہوا ہے، یہ کچھ اوپری اثرات ہوتے ہیں. غلط چیزیں واقعتاً وہ کوئی ہوتا ہے اور وہ آ کے بیٹھتا ہے اور کبھی کبھی اس سے بھی بڑھ کر چھیڑ چھاڑ بھی کرتا ہے. اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے ایک بہت بنیادی چیز جو ہم سب لوگوں کے لیے ضروری ہے لیکن خاص طور پر خواتین کے لیے، اور خواتین میں بھی جوان اور نوعمر بچیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب وہ لیٹرین میں جاتی ہیں یا کپڑے وپڑے بدلنے کے لیے جسم جب کھلتا ہے اس وقت سے پہلے لازماً خوب اچھی طرح سے یاد کر کے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث اور بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، چھوٹی سی دعا ہے. امام نووی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور انہوں نے حوالہ دیا ہے ابن السنی کا، عمل الیوم واللیلہ ابن السنی کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ دعا لکھی ہے کہ اس سے خدا پاک حفاظت کر دیتا ہے، ایک کور بن جاتا ہے جس میں آپ کا جسم چھپ جاتا ہے. اس وقت میں کپڑے بدلنے ہوں، نہانا ہو، لیٹرین میں جانا ہو، اس وقت یہ دعائیں ضرور پڑھ لیا کیجئے، ورنہ اس طرح کی چیزیں پیچھے لگ جاتی ہیں. اس سے بچنے کے لیے ایک تو سورہ بقرہ پڑھیے اور آیت الکرسی صبح شام پڑھتے رہا کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے نماز پناہ پڑھ کر دعا کیجئے. یہ چیز مضر ہے، خطرناک ہے. کبھی تو اتنے شروع میں نظر آتا ہے کہ وہ چرپائی پہ برابر میں آ کے بیٹھ گیا ہے کوئی، اس کے بعد اس سے بھی زیادہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. جی، مائکے میں انہوں نے سانپ دیکھے ہیں مولانا صاحب. وہ سانپ دیکھنا اچھا نہیں ہے، یہ کچھ اوپری اثرات ہیں. اس کے لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھیں. اگر کوئی گھر کا پڑھا ہوا نہ ہو تو کسی کو بھی بلا کے، پڑوس کی کسی خاتون کو، کسی کو اندر گھر پہ بلا کے وہ پڑھوائیے. اور کوئی ایسا نہ ملے تو بار بار آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کے چھینٹے لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز ختم ہو جائے گی. جی، بچے نماز نہیں پڑھتے، اس کے لیے کیا کریں مولانا صاحب؟ دیکھیے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے رفتہ رفتہ نرمی سے عادت ڈالتی رہیے. اور سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں ایک آیت ہے جو 19ویں پارے میں
وہ پورا ہوتا ہے قرآن مجید کا یہ حصہ. اس میں ایک آیت ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. امامہ پہ آیت ختم ہوتی ہے، ربنا ہب لنا سے شروع ہوتی ہے. یہ آیت صبح شام کم از کم 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کر یہ بچوں کے نیک ہونے کے لیے ہی دعا ہے، پورے خاندان کے لیے یہ دعا کیا کیجئے. نرمی سے سمجھاتی رہیے، سختی نہ کیجئے. جی 2 کالرز اور ہیں اور تقریباً 5 سوالات پہلے سے محفوظ ہیں. عبدالوہاب بھائی آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو میں یہ کہوں گا آپ کے چینل کی بڑی تعریف کرتا ہوں میں. شکریہ. ہلو. شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے بھائی. جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت بڑھیا ہے بہن. اور میں خواب کے لیے بتائیے خواب کیا ہے؟ میں نے کچھ دن پہلے خواب دیکھا کہ میں مٹی ہٹا رہا ہوں، اس میں سے مجھے کچھ پیسے نکل رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہوں کہ اس میں کچھ چاندی کے سکے نکلنا شروع ہو گئے. پھر وہ کوئی مجھے دیکھ بھی رہا ہے کھڑا ہوا، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہو کہ یہ بھی اس میں آ جائے. پھر میری آنکھ کھل گئی میم. ٹھیک ہے، اور بھی کوئی سوال؟ میم ابھی تو کچھ ہے تو بہت سارے، لیکن ایسا کچھ ہو جاتا ہے میرا مزاج. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر آپ سے جو ہے وہ ہماری ملاقات یا گفتگو کروائے. یہ گفتگو جو ہے یہ نصف ملاقات ہی تو ہے مولانا صاحب. سمینہ صاحبہ سے مخاطب ہے. جی بہن. ملاقات تو لوگ خط کو کہا کرتے ہیں، یہ تو پون ملاقات ہے. بالکل. بات بھی ہاتھ کے ہاتھ ہو رہی ہے، سوال جواب بھی ہو رہے ہیں، چہرہ بھی کم سے کم ایک طرفہ تو نظر آ ہی رہا ہے. بالکل. تو اس لیے وہ آدھی ملاقات سے زیادہ ہے. بالکل. سمینہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے؟ بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے. ہلو. جی بہن، وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، جلدی سے سوال بتائیے. وعلیکم السلام. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مولانا طارق صاحب اور سارے مولانا کو سلام سے. ہلو. جی بہن سن رہے ہیں آپ کو، بات آگے بڑھائیے. ایسا لگتا ہے یہ آپ لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ ستائش منظور تھی. آپ بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. جی. اور ان کو کوئی سوال ہو تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو جواب عطا فرمائے. بالکل. مولانا صاحب جیسے بھائی نے بھی خواب دیکھا ہے کہ مٹی ہٹا رہے ہیں، اس میں سے سکے مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، پھر وہ چاندی کے سکے بھی ملنے لگے. یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں ایسی جگہ سے روزی اور پیسہ دے گا اور خوشحالی دے گا جہاں سے آپ کو امید اور توقع بھی نہیں ہوتی. لیکن کوئی شخص دیکھ بھی رہا ہے. وہ جو دیکھ رہا ہے وہ ہمیشہ آدمی کو اپنی آمدنی کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. جیسا کہ یہ خواب میں محسوس کر رہے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے، یہ حصہ نہ مانگ لے. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمت محسود. اپنی خوشحالی کو لوگوں سے چھپا کر مدد حاصل کرو، اس لیے کہ ہر صاحب نعمت سے لوگ جلا کرتے ہیں. اس لیے اپنی آمدنی، اپنی خوشحالی کو لوگوں سے پردہ رکھنے کی کوشش کیجئے، لوگوں کے سامنے لائیے نہیں، ورنہ یہ مضر ہوتا ہے. مولانا صاحب کوئی بچی یتیم ہے اور یا تو بہت ماں باپ اس کے غریب اور نادار ہیں، تو صدقے کا پیسہ اس کی شادی میں دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہے اور اس کو بہت گہرائی سے سمجھ لینا چاہیے. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، میرے پاس مثال کے طور پر 50,000 روپے صدقے کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں جو مختلف وقتوں میں جمع کیے. ہم نے یہ کہا کہ فلاں بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس میں کھانا ہم کرا دیں گے. کھانا آپ نے اگر کرایا تو وہ جو لوگ آئیں گے کھانا کھانے والے، ان کے لیے تو صدقہ جائز نہیں ہے، تو یہ پیسہ تو آپ کا غلط ہوگا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ماں یا باپ جو غریب ہو ان کو دے دیں کہ آپ اپنے بچی کی شادی میں ان کو استعمال کر لیجئے، یہ آپ کے ہیں. جب وہ مالک ہو گئے، وہ حقدار تھے لینے کے، وہ اپنے مہمانوں کو کھلائیں تو جائز ہوگا. آپ کسی کے کھانے کا ذمہ خود لے لیں اور اس میں صدقے کا پیسہ لگائیں تو یہ جائز نہیں ہوگا. یہ ایک باریک فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. جی مولانا صاحب، آفات کو، بلاؤں کو، حالات حاضرہ کی دشواریوں کو اس کے لیے اگر کوئی صدقہ نکالتا ہے، کسی بھی ضرورت مند کو وہ پیسہ دے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا اور اس کی رحمتیں حاصل ہوں گی. طاہرہ صاحبہ پونے سے، بتائیے طاہرہ بھائی بہن کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ آج کے دور میں ہم کو آپ لوگوں کی جیسے ہمیں گائیڈنس مل رہا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم کو جو ہے نیگیٹو تھاٹس بہت آتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کے لیے کیا کریں ہدایت کے لیے.
आप जैसे मौलाना बताते हैं वैसी चीजें हम जिंदगी में अमल करना चाह रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार नेगेटिव थॉट्स जो है हमारे जहन में बार बार आते रहते हैं। तो इसके बचने के लिए क्या दुआ है हम बताइए। और हम बहुत काफी दिनों से आप फोन कर रहे थे, अल्लाह के फजल करम से आज हमारा फोन आपसे लगा हुआ है, हमारी बातचीत हो रही है आपसे। अल्लाह करे हमारी बातचीत आपसे होती रहे और हमें हिदायत मिलती रहे इंशाअल्लाह। मनफी सोच से बचने के लिए क्या करें मौलाना साहब? देखिए, ये जिंदगी ऐसी ही है। खुदा पाक ने शैतान को भी एक आज़ादी दी है। वो आपको नमाज से रोकेगा, आप नमाज की तरफ बढ़ेंगी, वो आप सदका देने की कोशिश करेंगी। शैतान जो है, अश-शैतान यईदुकुमुल फ़क्र, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है शैतान तुम्हें डराता है फ़क्र से। कहाँ हज़ारों रुपए उसको दे रहे हो, तुम तो तंगदस्त हो जाओगे। इस तरह की चीज़ें शैतान लाएगा, लेकिन आप मनफी सोच सोचिए ही नहीं। जहन में आए आप उसको हटा दीजिए और अच्छे रास्ते पर चलते रहिए। इसी तरह से ज़िंदगी गुजरती है। मनफी सोच आएगी, मुस्बत सोच आएगी, आप मुस्बत पे चलते रहिए, मनफी को नज़रअंदाज करते रहिए। जी, महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताइए बहन। जी हेलो, बताइए सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल ये है, मेरी पोतरी 5 साल की है। हाँ। तो खाने के वास्ते बहुत सताती है, बिल्कुल रोज दोनों तीनों टाइम खाने के टाइम पहले रोएगी फिर खाएगी। और 8 दिन में मेरे बेटे की शादी, इसके लिए दुआ चाहती हूँ बस। बेहतर जी, अल्लाह ताला शादी में आपको कामयाबी दे, उस बच्चों को भी सुकून से राहत से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। और बच्चों का मामला ये है, हमेशा याद रखिए, बच्चे जब खाना खाते हैं और किसी ने देख लिया और जो देखने वाला है उसका बच्चा खाना नहीं खाता है, तो उसकी नज़र लग जाती है कि देखो ये तो आराम से खा रहा है, हमारे बच्चे तो खुशामद कराते हैं, खाते नहीं हैं। इसलिए खाना पीना ज़रा पर्दे से कराया कीजिए। और सूरह फलक, सूरह नास, अलहम शरीफ पढ़ के जब वो खाना खा रहे हों तो उस बच्चे पर भी और उस खाने पर भी एक साथ दम कीजिए, ताकि वो खाने के ऊपर जो नज़र लगी हुई है वो ख़त्म हो जाए। जी, इम्तियाज़ भाई के 3 सवालात। एक तो बच्ची की शादी का मसला है, वद्दुहा का वजीफा करते हैं? देखिए, वद्दुहा का अमल जो है उसका तरीका पहले 10 दिन, फिर दूसरे 10 दिन, फिर तीसरे 10 दिन। अगर 1 महीना तक पढ़ने के बाद भी कोई रिश्ता ना आए तो समझ लिए कि कोई और रुकावट है, कोई असरात हैं, कोई जादू सिफली है, कोई हमारी खुदा न खास्ता किसी गुनाह की पकड़ में खुदा पाक ने रोक दिया है, हमने अल्लाह ताला से कोई वादा किया था जिसको हमने पूरा नहीं किया, उसकी वजह से रुकावट है। कोई ना कोई और वजह होती है, फिर टटोलना चाहिए। ये नहीं है कि सूरह वद्दुहा ही हमेशा पढ़ते चले जाइए। 2 साल का बच्चा बोलता नहीं है, उसके लिए कुछ बच्चे तो ज़रा देर से बोलते हैं, इसलिए इतनी जल्दी से परेशान नहीं होना चाहिए। बाज़ बच्चे बहुत थोड़ी उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं, फिर भी बाज़ हकीम डॉक्टर जो है उनकी ज़ुबान पर मलने के लिए कुछ दवाएं देते हैं, कुछ और भी तदबीरें होती हैं। किसी अच्छे मुआलिज से भी रुजू कीजिए और रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी पढ़कर उनके ऊपर आप दम कर दिया करें सुबह शाम। वो लोग जो दुनिया से चले गए हैं मौलाना साहब, वो किस तरह, वो लोग जो दुनिया से चले गए हैं, भाई का ये कहना है कि शायद उन्होंने किसी गुफ्तगू में ये बात सुनी है कि वो दुआ नहीं कर सकते अब। नहीं, देखिए, खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि आपको ये इख्तियार दिया गया था कि वो दुनिया में रहें या कहीं और उनको उठा लिया जाए, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं ये चाहता हूँ यहीं रहूँ और अपनी उम्मत के लिए दुआ करूँ। इसका मतलब यह है कि इस ज़िंदगी के बाद भी एक और ज़िंदगी जो अल्लाह ताला देता है, और ख़ास तौर पर अंबिया इकराम को बहुत आला दर्जे की ज़िंदगी दी जाती है, उसमें वो दुआ भी कर सकते हैं। यही मकाम औलिया इकराम का भी है, शुहदा का भी है। इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए कि नेक लोगों को अल्लाह ताला ये मौका देता है कि वो किसी के लिए दुआ करें। जी, मोइन भाई भोपाल से हैं, नसरीन साहबा थोड़ा सा इंतज़ार। इसी तरह एक बहन ने जो सवाल किया था किसी वजीफे की तादाद के ताल्लुक से, आपका भी सवाल ज़रूर लेंगे। मोइन भाई सवाल बताइए पहले आप। जी, मेरे 2 सवाल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहला सवाल। मेरा पहला सवाल ये, जैसे कि ना कब्रिस्तान जाते हैं फातह पढ़ने जुमे के दिन, तो वहाँ पे है ना यासीन शरीफ रख सकते हैं क्या? जैसे कोई भी जाए तो वहाँ पे यासीन शरीफ पढ़ ले। अच्छा, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मेरे मामू का इंतकाल हुआ था, मामू ससुर भी है मेरे वो, तो जब जनाजा उठने के टाइम पे हजारों लाखों से तितलियां उड़ रही थी उनकी जनाजे के ऊपर। क्या उड़ रही थी? तितलियां। जी जी, ठीक, थोड़ा सा इंतजार, बहन का सवाल ले रहे। नसरीन साहबा सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा 3 सवाल है बाजी। पहला सवाल, मेरा एक सवाल ये है कि बाजी मैं दुआ की थी, मतलब मैं परेशान रहती हूँ तो मैं दुआ की थी कि जैसे काई लिए परेशान रहती हूँ, अल्लाह ताला मुझे ख्वाब में जैसे कोई मन्नत हो या कोई भी चीज हो तो दिखा दो, मैं कर दूंगी। तो फिर क्या मैं ख्वाब देखी कि
मैं पहाड़ है ऐसा, तो वो नाली है उधर, तो मैं नाली साफ कर रही हूँ, ऊपर से साफ पानी बह के आ रहा। फिर एक बार देखिए मैं पानी में गिर गई हूँ, हाथ में झाड़ू है तो उसमें मतलब पानी गंदा था, तो उसको मैं साफ कर रही तो पानी साफ हो गया। और दूसरा सवाल ये है बाजी कि मेरे देवर की बेटी है ना, तो उसका गला बहुत छोटा है, तो वो मजा साहब से पूछना आप कि मतलब उसके लिए क्या करें तो उसका गला थोड़ा इधर उधर घूमने लग जाए, घूमता नहीं। और तीसरा सवाल ये है कि वो जो पीते खाते ना, वो आदमी मांगने को आते तो उनको पैसे देना कैसे है बाजी? क्या खाते हैं वो लोग जो शराब पीते हैं, यानी है तो गदागर लेकिन शराब के आदी हैं, तो उन्हें क्या सदक़े की रकम दी जा सकती है, खैरात दी जा सकती है? अच्छा यह है कि उनको खाने पीने की चीज़ें दे दीजिए। हाँ। आया है वो कुछ मांग रहा है तो उनसे पूछ लो भाई खाना खाओगे, चाय पियोगे, या दूध है या कोई मिठाई है या खाओगे, उन्हें खिला दीजिए। पैसे के बारे में तो ये अंदेशा है कि उस पैसे का इस्तेमाल गलत जगह होगा, लेकिन खाने पीने की चीज़ आप देंगी। या एक आदमी बहुत हल्के से कपड़े पहने हुए था, आपने कहा भाई कंबल लोगे, उन्होंने कहा दे दो, वो कंबल ओढ़ेगा, वो बहुत अच्छा काम है। तो यहाँ एक सवाल है मौलाना साहब, ऐसे जो पेशावर गदागर होते हैं जिनको शराब नोशी की आदत है, तो वो कहते हैं हमें खाना नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए। अब अगर उन्हें खाने की चीज़ दी जाए और वो ठुकरा दें, मना कर दें, तो ऐसी सूरत में इनका रद्द अमल क्या हो? और उसका इनको कोई नागवारी का इजहार नहीं करना चाहिए। हाँ। कोई आदमी अगर रद्द करे, कोई गलत लफ्ज भी बोल जाए, हाँ। तो कह दे रखो अपना खाना अपने पास, हम नहीं खाते, तो इनको खामोश रहना चाहिए, कोई जवाब नहीं देना चाहिए। जी, एक सवाल इन्होंने अपने ख्वाब से मुताल्लिक किया था, वो क्या है मौलाना साहब? इन्होंने कहा था मैं मुश्किलात में घिरी रहती हूँ, तो मैंने अल्लाह से दुआ की मुझे ख्वाब में दिखा दे। तो वो अमूमन गंदे पानी को साफ कर रही है और इनके हाथ में दोनों मरतबा झाड़ू है। देखिए, एक तो आप इस्तिग़फ़ार बढ़ा दीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये बढ़ा दीजिए। और ख़ुद अपने घर के आसपास कहीं जो गंदगी पड़ी रहती हो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए, यही मकसद है। और आपने जो कुछ दुआ की थी अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली है। उसके अलावा भी नमाज तौबा पढ़कर, नमाज पनाह पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, जो गंदगियाँ आप दूर कर सकते हो आप दूर करें, बाकी अल्लाह से गंदगियाँ दूर करने की दुआ कीजिए कि ज़ाहिर व बातिन की गंदगियाँ अल्लाह ताला दूर फरमा दे। जी, एक बहन ने वजीफ़े के ताल्लुक़ से दरियाफ़्त किया मौलाना साहब, कोई भी वजीफ़ा है तो उसकी तादाद कितनी हो? अब अलग अलग वज़ाइफ़ हैं अलग अलग मकासद के तहत, तो क्या तादाद भी अलग होती है? तादाद मकसद की अहमियत के लिहाज से अलग होती है, या ये कि मकसद एक ही है, आपके मकसद में इतनी रुकावटें नहीं हैं, दूसरे के मकसद में बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, तो उसकी तादाद उसको बढ़ानी होगी। उसमें दुरूद शरीफ भी उसके साथ शामिल कर देते हैं तो उससे तासीर बढ़ जाती है। फिर तादाद बढ़ाने के अलावा एक चीज़ होती है, यानी क्वालिटी बढ़ाना, क्वांटिटी, तादाद बढ़ाने, मकदार बढ़ाने के बजाय किस्म बढ़ा दीजिए उसकी। और वो किस्म क्या है? उसके अंदर आंसू बढ़ा दीजिए, उसके अंदर दर्द दिल बढ़ा दीजिए, उसके अंदर खुलूस बढ़ा दीजिए, उसके अंदर आम दिन के वक्त में नमाज पढ़ने के बजाय तहज्जुद के वक्त में पढ़िए। इस तरह से उसकी जान बढ़ जाएगी, उसमें रस बढ़ जाएगा। जी, मोहम्मद असलम भाई फरमाइए, लखनऊ से बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप लोग सबसे पहले तो ये कि सबको दुआओं में याद रखिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी मकासद खैर में कामयाबी अता फरमाए, सबके लिए दुआ करते हैं। मेरा सवाल एक सवाल है कि है कि इस टाइम कुछ कारोबार के हालात ज़रा ख़राब हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, जो मतलब कि मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन है कुछ अपने ही लोगों की। और मेरा घर भी है, परिवार है, बच्चे हैं 3, लेकिन वो जो है तो उसको मैं कुछ कम करके निभा रहा हूँ जिम्मेदारियां। तो जैसे सपोज करिए मैं बच्चे को अपने 2 रुपए देता हूँ तो उसको 1 रुपए दे रहा हूँ और 1 रुपए मैं उधर लगा रहा हूँ, तो क्या ये सही है या गलत है? बहुत प्यारा जज्बा है मौलाना साहब। कुछ इनकी जिम्मेदारियां भी हैं, घर के खर्चे भी हैं, इनकी फैमिली के खर्चे भी हैं, कारोबार इस वक्त कुछ मंदा है। अभी कह रहे हैं कि अगर मेरे 2 रुपए की इनकम है और 1 रुपए मैं अपनी उन जिम्मेदारियों में खर्च कर रहा हूँ और 1 रुपए अपने घर को दे रहा हूँ, घर वालों को दे रहा हूँ, तो क्या ये दुरुस्त है? जो जिम्मेदारी इन्होंने नहीं बताई है, हाँ। उसके बारे में हम भी कुछ नहीं बोल सकते। जी। वो जिम्मेदारी क्या है, हाँ। कैसी है, हाँ। ये तो अल्लाह जाने, ये जाने। लेकिन घर की जिम्मेदारी अगर उससे पूरी हो रही है तो वो अगर उसमें कमी है तो वो मुकद्दम है दूसरी जिम्मेदारी के मुकाबले में, चाहे वो दीन के रास्ते में ही हो, चाहे वो मस्जिद का ही काम क्यों ना हो। लेकिन पहली जिम्मेदारी आपकी अपने घर को संभालना है, यहाँ की ज़रूरियात पूरा करना, एक तायुशात पूरा करना, एक ज़रूरियात पूरा करना। ऐश व आराम और अल्ले तल्ले वो तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन घर की ज़रूरतें अगर पूरी हो रही हैं फिर दूसरी जिम्मेदारियों में लगा सकते हैं। वो जिम्मेदारी अगर अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो ठीक नहीं है तो अल्लाह बचाए।
بالکل مولانا صاحب، اسی کو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ جہاں آپ کی نظر، آپ کی بصیرت، آپ کی سوچ، آپ کی فہم جاتی ہے، وہاں تک ہماری گزر بھی نہیں ہے، پہنچ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ جو مشورہ دے رہے ہیں یا آپ کی نظر جہاں تک جا رہی ہے، واقعی وہاں بھائی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے اپنے بیوی بچے، وہ ان کی ضروریات مقدم ہیں۔ اگر وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترس رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، بنیادی ضرورتیں، جو بنیادی حقوق پورے نہیں ہو کپڑے رہے ہیں، سردی کا موسم آ گیا، لحاف پرانا جو ہے ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اس میں سردی نہیں جا رہی ہے، تو دوسری ذمہ داریوں کو آپ جانے وہ کتنی اہم ہیں، جائز ہیں ناجائز ہیں، لیکن زیادہ ضروری ہم یہ ہیں۔ مسجد اور مدرسے کی بھی بات میں کہتا ہوں، وہ تو دینی کام ہے نا، وہ بھی نمبر بعد میں ہے، پہلے آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ ان کے بارے میں سوال ہوگا، سینکڑوں بندے ہیں اللہ کے جو وہاں لگا سکتے ہیں، آپ کے بیوی بچوں کو آپ ہی کو دیکھنا ہوگا۔ بالکل مولانا صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ فرحان بھائی سوال بتائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، ہم لوگ روز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی، اور میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، انہوں نے سورہ مریم بتائی تھی پڑھنے کے لیے، تو وہ میں پڑھتی تھی، اب 5 سال بعد اللہ کا حکم ہوا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ جی، مولانا صاحب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک سب خیریت سے کرا دے۔ آمین آمین انشاءاللہ۔ جی، اور میرا سوال یہ تھا، سورہ مریم جیسے میں روز پڑھتی ہوں تو اس میں سجدہ کرنا ضروری ہے؟ کیا کرنا؟ سجدہ؟ جی، سجدہ پڑھتا ہے سورہ مریم میں، تو وہ ویسے تو ہم کلام پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں تو تب تو ہم سجدہ کرتے ہیں، لیکن جیسے ہم ڈیلی پڑھتے ہیں سورہ مریم، تو سجدہ کرنا کیا ضروری ہے؟ اچھا سوال ہے، ذرا سا رک جائیں مولانا صاحب۔ بہت اچھا لگتا ہے جب ہمارے ناظرین یہ کہتے ہیں کہ ہم روز دیکھتے ہیں، اور آج خاص طور پر ہم مبارکباد دینا چاہیں گے اپنی ان بہن کو جنہوں نے یہ کہا کہ آج میرا بیٹا بھی میرے ساتھ یہ پروگرام دیکھ رہا ہے، جن کے بالوں کے متعلق سوال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری نئی نسل کو، نوجوانوں کو، بچوں کو، سب کو توفیق دے۔ انہیں دعاؤں میں نوازتے ہوئے مولانا صاحب، دعاؤں سے نوازتے ہوئے بہن کے سوال کی طرف آ رہے ہیں۔ جی، ان سب کے لیے، بچوں کے، بڑوں کے لیے، اپنی بہنوں کے بچیوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہر خیر میں ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نئی نسل کو ہم زیادہ خوشی کے ساتھ دعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پروان چڑھائے، ترقی کریں، اپنے ماں باپ کی بھی آنکھیں ٹھنڈی کریں، اپنے قوم اور وطن کے لیے بھی کارہائے نمایاں انجام دیں۔ آمین مولانا صاحب۔ اب یہاں بہن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشی دکھائی ہے، اس کے لیے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو اس خوشی کو تکمیل تک پہنچائے، اور ہمیشہ اس کے لیے راحت و سکون ہو، خیریت سے ہو جائے، سارے کام اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے کرا دے۔ وظیفہ بتاتے ہیں مولانا صاحب۔ اس کے لیے آپ دعا کرتی رہیے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا۔ یہ ساری چیزوں کے آسانی کے لیے دعا ہے۔ سجدہ روزانہ کرنا ہے جب سجدے پڑھیں؟ کی بات یہ ہے کہ جب آیت سجدہ جب بھی آپ پڑھیں اسی وقت سجدہ کیجئے، اس لیے کہ وہاں عام طور پر کوئی ایسا حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کرو اللہ کے لیے۔ اب جب اللہ نے کہا سجدہ کرو تو کیا وجہ ہے کہ ہم ادھار رکھ دیں اسے، ہاتھ کے ہاتھ کیجئے۔ بالکل، بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تو مل کر اجازت لیتے ہیں۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے، اور تو اگلی ملاقات تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔